बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 215 में यानी 215 में। और आज का जो टॉपिक है वो नेब तरमीमी ऑर्डिनेंस, जो दूसरी तरमीमी ऑर्डिनेंस है नेब का, उसके हवाले से है, जिसमें 50 से ज़्यादा रेफरेंसेस या केसेस को ख़त्म कर दिया गया है। और 1985 से पहले जो जितने रेफरेंसेस थे या वाक़ियात हैं, करप्शन के केसेस है, वो भी नहीं उठाए जाएंगे। और 50 करोड़ से कम के केसेस जो हैं वो सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। और नए तरमीमी जो बिल है, दूसरी तरमीमी बिल है, उसी के मुताबिक जो है 50 करोड़ से ज़्यादा जो केसेस होंगे वो नेब ऑर्डिनेंस या नेब कोर्ट में चलेंगे। और उससे कम यानी 49 करोड़ की जो है वो करप्शन जो एंटी करप्शन कोर्ट्स होंगे, वहाँ पर ये केसेस चलेंगे। तो इसमें जो आज जो एक गलगला है, कल से जो चल रहा है, और मुख्तलिफ मीडियाज़ और अखबार की ज़ीनत भी बन चुकी है खबर, और इसमें जो है 50 रेफरेंस से ज़्यादा जो है केसेस ख़त्म कर दिए, जिसमें बड़े बड़े केसेस जो मुदारबा स्कैंडल था, और जिसमें रेंटल पावर था, और यूनिवर्सल स्पोर्ट्स फंड था, और इसी तरह परवेज़ रशीद, जो हमारे परवेज़ अशरफ साहब थे, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे, उसके 6 रेफरेंसेस ख़त्म कर दिए गए। हमजा शहबाज के और शहबाज शरीफ साहब के और गेलानी साहब के भी कई के रेफरेंसेस हैं वो ख़त्म कर दिए गए। सेनेटर रुबीना जो है हमारी खालिद साहबा, रुबीना खालिद साहबा है, सरदार मेहताब अब्बासी साहब है। ये इसलिए इसके नाम दिए गए हैं सारे चूँकि हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके भी केसेस ख़त्म हुए। वैसे पंजाब में भी जो है वो, वहाँ जब हुकूमत है तो वहाँ पर भी जो है वो केसेस ख़त्म कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पंजाब में जो अपोजिशन है वफाक में, वो वहाँ हुकूमत में, तो वो वहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। तो ये एक सिलसिला है जो चल रहा है, जो जहाँ जिसकी ज़ोर चल रहा है वो उसी हिसाब से वो अपना ज़ोर और हिम्मत जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। और उसके अपने ज़ोर और अपने बाजू ज़ोर से जो है, या ज़ोर बाजू से जो है वो अपने रेफरेंसेस यूँ समझ ले ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उसको एक आईनी और कानूनी शक्ल दे दिया जाता है। अब मसला ये है कि ये कौन कौन से तरामीम है। अब अंदाज़ा लगाए 50 करोड़ से कम नहीं होंगे, तो इसका मतलब 49 करोड़ करे तो लेम में नहीं आएगा, एंटी करप्शन में आएगा, जहाँ पर एंटी करप्शन केसेस अक्सर जजेस जो है वहाँ पर फिर वो हुकूमत के दबाव में आ जाती हैं, और वहाँ पर फिर सज़ाएँ भी बहुत कम होती हैं, और अक्सर देखा गया है। तो हम चलते हैं, पहले देखते हैं कि ये कौन कौन सी तरमीम की गई है जो आजकल बहुत ज़्यादा इसका शोर शराबा है। चूँकि मेरा ताल्लुक लॉ से है, और मैं ज़्यादा आप लॉ के स्टूडेंट, नए लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट से मुतालिक मेरी क्लास होती हैं, तो इस पे भी जो है कल से और आज भी सारा दिन यही बात, कोई मैसेजेस कर रहे हैं, कोई फ़ोन कर रहे हैं कि इस पे भी कोई क्लास हो जाए, ये बताया जाए कौन कौन सी तरमीम है, कैसे की गई हैं, ताकि इससे भी हमें कोई आगाही हासिल हो जाए। तो मैंने भी इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया, वर्क किया, कुछ पहले से मुझे मालूमात थे, तो उस पे एक रिसर्च पेपर बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक क्लास की सूरत में। तो चलते हैं नेब तरमीमी बिल में कौन से तरमीम की गई है। तो इस तरमीम की जो सबसे बड़ी वजह जो है वो तो आप देख रहे हैं कि 50 केसेस जो ख़त्म हुए हैं। तो पहली बात जो है वो जजेस की तकर्रुरी है। वो जो है, जो जजेस की तकर्रुरी का मुतालिक अख्तियार जो है वो मुतालिक जो सदर का अख्तियार था वो वापस ले लिया गया है, सदर से वो इख्तियार वापस ले लिया गया। अब वो आगे देखेंगे, पढ़ेंगे कि वो किसको दिया गया, वो आगे आ जाएगा। और इसके बाद दूसरी तरमीम जो है उसके तहत जो सरकारी एजेंसी की मदद नहीं ली जा सकेगी, यानी इस तरमीम के तहत मुल्ज़िमान के खिलाफ तहकीकात के लिए दीगर किसी सरकारी एजेंसी से मदद नहीं ली जाएगी। इसके बाद इस तरमीम के तहत मुल्ज़िम का ट्रायल सिर्फ उस कोर्ट में होगा जिसको के हुदूद में जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। आप देखते हैं पहले इस तरह नहीं हुआ करता था। और इसके बाद जो है नेब जो है वो तहकीक मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर करेगी,
اور وہ ریفرنس حتمی ہوگی، کوئی اضافی ریفرنس نہیں ہوگا تا وقت یہ کہ کوئی تحقیقات میں کوئی نئے حقائق سامنے نہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے پھر وہ اضافی ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پلی بارگین جو آلریڈی اس میں ایک ایشو تھا، اس کے تحت جو رقم واپسی میں اگر کوئی ناکامی کی صورت آ جائے تو پلی بارگیننگ کا معاہدہ ختم تصور ہوگا یا ختم کیا جا سکے گا۔ اگر وہ پیسے مان لیں اور اس کے بعد وہ رقم واپس نہیں کرتے تو وہ معاہدہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ختم ہوگا۔ اسی طرح نیب ترمیم بل کے مطابق یا جو ترمیم کے مطابق ریفرنس دائر کرنے سے قبل چیئرمین نے پروسیکیوٹر جنرل کی مشاورت سے ایسی کارروائی منسوخ کر دے گا جو بلا جواز ہو۔ اگر بلا جواز وہ سمجھتے ہیں تو اس میں اگر وہ مشاورت جو پروسیکیوٹر جنرل ہے وہ ان سے کہیں کہ یہ غلط ہے تو وہ واپس کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ریفرنس دائر ہونے کے بعد اگر چیئرمین نیب کو لگے کہ ریفرنس بلا جواز ہے تو وہ متعلقہ عدالت سے اسے منسوخ یا واپس لے سکتا ہے۔ لیکن اس میں ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ چارج فریم سے پہلے ہو تو وہ ڈسچارج تصور ہوگا، اور اگر وہ چارج فریم سے بعد میں ہو تو وہ پھر بری تصور ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح اس ترمیم کے تحت نیب آرڈیننس کا اطلاق حکومت کی ایمنسٹی اسکیم کے تحت، اب یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک ایمنسٹی اسکیم تو ویسے بھی ایک سیف کارنر تھی اور ابھی اس کو بھی شامل نہیں کیا گیا کہ اس کی اطلاق جو ہے ایمنسٹی اسکیم کے تحت لین دین ریاستی ملکیت کے اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر نہیں ہوگا، یہ بھی اس کے دائر اختیار میں نہیں آئیں گے۔ اسی طرح 50 کروڑ روپے سے کم کا کیس نیب کے دائر اختیار میں نہیں آئے گا، یہ تو آپ کو بتا رہے ہیں ہم۔ صدر وفاقی حکومت کے سفارش میں پروسیکیوٹر جنرل مقرر کرے گا، یہ صدر جو ہے وہ وفاقی حکومت کی سفارش سے پروسیکیوٹر جنرل مقرر کرے گا، اور وفاقی حکومت کو نیب عدالت کو قیام کا اختیار دے دیا گیا ہے اس ترمیم کے تحت۔ اور نیب جرائم کے ٹرائل کے حوالے سے وفاقی حکومت جتنی چاہے عدالتیں قائم کر سکتی ہے، نیب ٹرائل کے جب ان کو ضرورت ہوگی وہ جتنی بھی چاہے عدالتیں قائم کر سکتی ہیں۔ اسی طرح وفاقی حکومت ہائی کورٹ کے چیئرمین کی مشاورت سے نیب عدالت کے جج کا 3 سال کے لیے تقرر کرے گا۔ وفاقی حکومت ہائی کورٹ کے چیئرمین کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے نیب عدالت کے جج کا 3 سال کے لیے تقرر کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے نیب عدالت کا جج ایسے شخص کو تعینات نہیں کر سکے، یعنی ایسا جج تعینات نہیں ہو سکے گا جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نہ ہو۔ پہلے تو کسی کو بھی لیتے تھے، لیکن اب ایسا ہے کہ وہ یا تو ایڈیشنل اے ڈی جے ہو، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہو، یا پھر ڈسٹرکٹ جج ہو، وہی اسی کو تعینات کیا جائے گا۔ اور جس طرح کے اے ٹی سی میں کسی بھی اپنے منظور نظر بندے کو اٹھا کے جج بنا لیتے ہیں، اسی طرح اکثر جس طرح کراچی میں دیکھتا ہوں 22 کورٹ ہیں، اس میں سے زیادہ تر کوئی بھی ریٹائر ہو جاتا ہے اس کو بھی ادھر لگا لیتے ہیں، کسی بھی وکیل صاحب کو لگا لیتے ہیں، جس میں سے میں یہ نہیں کہتا کہ سب انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اس میں انکمپیٹنسی بھی آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اے ڈی جے اور ہوتے ہیں ڈی جے جو آلریڈی آگے جانے کے یا پروموشن کے اس میں ہوتے ہیں، ان بیچاروں کا حق مارا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ 3 سال کریں گے ان کی ایج جو ہے وہ نکل جاتی ہے، تو وہ زیادہ تر ڈی جے ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک اضافی بات تھی، میں نے کر دیا، ایک پریکٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے یہ بات کی۔ اور اب ترمیم کی طرف پھر آتے ہیں، مزید ترامیم۔ نیب جج کو مدت مکمل ہونے سے قبل نہیں ہٹایا جا سکتا، نہ اس کا تبادلہ کیا جا سکتا۔ اگر وہ 3 سال کے لیے مقرر ہو گیا تو نہ اس کا تبادلہ ہو سکے گا اور نہ ہٹایا جا سکتا ہے۔ اور کون ہٹا سکے گا نیب جج کو؟ صرف متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اور اضافی ریفرنس صرف اس صورت میں دائر کیا جا سکے گا اگر تحقیقات میں کوئی نئی حقائق سامنے آتا ہو، جو میں نے پہلے آپ کو بتا بھی دیا۔ اور اسی طرح پلی بارگین یا رقم واپس کرنے والے ایک ملزم کا اثر جو ہے اس جیسے مقدمے میں دوسرے ملزم پر نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح ہوتا ہے جیسے ایک کیس میں کوئی پلیڈ گلٹی کر لیتا ہے
تو وہ دوسرے کے لیے نہیں ہوگا، وہ پلیڈ گلٹی اپنے لیے ہوگا، اسی کے لیے جرم قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح پلی بارگین اگر کوئی کرتا ہے، دو بندے ہیں اسی کیس میں ایک جیسے وہ پلی بارگین کرتا ہے تو وہ دوسرے کے لیے جو مؤثر نہیں ہوگا، اس کا ٹرائل چلے گا اور اس کے اپنی سرکمسٹانس کے مطابق کیس چلے گا۔ اسی طرح اگر ملزم پلی بارگین کو چیلنج کرتا ہے اور یہ عدالت کے علم میں لاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جبر یا اکراہ کی صورت میں کیا گیا ہے، تو عدالت ایسے معاہدے کو ختم کر سکتی ہے۔ اور اس میں جو ہے آلریڈی میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ جو ہے یعنی 50 کروڑ کا جو ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ جو کرپشن ہوگا وہ نیب میں آئے گا، اس سے کم جو ہے اینٹی کرپشن میں چلے گا۔ اور اس میں جو ہے 85 سے پہلے کا، 85 کے بعد جو ہے کیسے وہ آئیں گے، اور 50 کروڑ کا، یہ دو جس کی وجہ سے آج بہت شور شرابہ ہو رہا ہے کل سے، اور میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ سب یہ دیے جا رہے ہیں کہ یہ کیس ختم ہو گئے۔ اور بابر اعوان صاحب کا ایک جملہ جو ہے آج کل اخبار میں آیا ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ اپنے چونکہ پارٹی کے ہے تو اپنے عمران خان کا نام لیا ہے کہ ان پہ اتنے ریفرنس بنا دیے کہ جتنے اسلام آباد میں اتوار بازار نہیں ہے۔ تو یہ ایک جملہ ہے جو سمجھ لے کہ ایک طنز ہے، اور اسی طریقے سے ہر حکومت جو آتی ہے وہ ان پہ بناتے ہیں ایک دوسرے کے اگینسٹ۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ 6 مہینے جو کیسز ہے، یہ 6 مہینے اہم ترامیم، اور جو ہے 6 مہینے میں جو ہے وہ اس کی پوری جو ہے وہ ریفرنس کی تحقیقات مکمل کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سالوں سال جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اور ریمانڈ جو ہے 14 ڈیز کے لیے ہوگا، 90 ڈیز کا ریمانڈ نہیں ہوگا، جس طرح پہلے 90 ڈیز تک ریمانڈ، یہ 14 ڈیز کا۔ تو یہ جو تھے کچھ ترامیم تھے جو کہ بہت اہم تھے، اور نئے لاء کے اسٹوڈنٹ اور نئے لائرز کے لیے ان کی پرزور یوں سمجھ لیں آج اور کل سے جو ہے مجھے فون اور میسیجز پہ کہتے رہے کہ اس پہ کوئی کلاس ہو جائے، تو آج میں نے ان کے لیے اور شاید عام لوگوں کے لیے بھی اس کی دلچسپی ہو اس میں، تو اس وجہ سے جو ان سے کوئی استفادہ اس سے اٹھا سکتا ہے، یا میں نے جو کچھ بولا ہے اور آپ کے سمجھ میں آئے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے کچھ کیا ہے، میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو آپ تک پہنچائی ہے۔ اور وہی بات ہے کہ وہ شکوہ جواب شکوہ کی بات ہے کہ جس بات میں اثر ہونا، تو جس بات میں دم ہو تو وہ اثر بھی رکھتی ہے نا۔ تو لازمی بات ہے، امید ہے کہ میں اس قابل ہو چکا ہوں کہ میں نے اپنی بات آپ تک پہنچایا ہوگا، اور تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور یہ ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔